अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ हाजिर हैं आपके सामने। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो माहिर कौमी सलामती अमूर हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त चल रही है, इस वक्त मेरे लिए एक वो आइडियल गेस्ट हैं कि जिन्हें मैं बुला के बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, जो पाकिस्तान कर रहा है, उसके क्या इंप्लीकेशंस हैं। क्या पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं, और जो पाकिस्तान करने जा रहा है, ये जो पाकिस्तान प्लान कर रहा है, ये कितना एक फायदेमंद है और पाकिस्तान को कहां स्टैंड करवाएगा। हमारे पास बहुत से टॉपिक है बात करने के लिए। इंडियन एलिगेशंस और पाकिस्तान का जवाब, इस पे तो बात करेंगे ही। पाकिस्तान इंडिया को कहां कहां हिट करेगा अगर इंडिया ने कोई हरकत की, ये उनसे डेफिनेटली आज जानेंगे। इसके अलावा ये जानेंगे जी कि फलस्तीन में क्या हो रहा है। इसके अलावा ये जानेंगे जो कश्मीर में हुआ वो क्या था। और जो एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, जो एक डिबेट हो रही है बहुत बड़ी, और वो डिबेट ये है कि शायद पाकिस्तान कोई बंदरगाह देने के लिए जा रहा है अमेरिका को। अब ये अमेरिका को क्या वाकई बंदरगाह दी जा रही है, और या हकीकत कुछ और है, ये पूरी एक साजिश है। जो स्टोरी आई थी फाइनेंशियल टाइम्स की, वो स्टोरी क्या थी, उस स्टोरी के अंदर कौन से ऐसे छुपे हुए हकायक थे जो आम लोग नहीं समझ पाए, ये भी डिटेल से जानेंगे आज ही। तो हम आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद मोहम्मद अली साहब। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, आज आपको मैंने बड़े सख्त से कुछ सवालात करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप जी जवाब जी। बेशक बेलिहाज होकर दीजिएगा, कोई इशू नहीं, जो आपका दिल करे। ठीक है, मैं आपको डिफेंड करने तो नहीं आ सकता, लेकिन आपको सपोर्ट जरूर करूंगा। ठीक है? नहीं, आप अच्छा। बिल्कुल सपोर्ट ना करें। अच्छा चले अली भाई, मुझे ये बताइएगा कि अभी ये हम यही से स्टार्ट कर लेते हैं पसनी के हवाले से। पहले तो मैं इंडिया के हवाले से स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन जब आज मैंने देखा कि डिबेट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही है और लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं चीज़ को समझे बगैर। फाइनेंशियल टाइम की एक खबर आती है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान पसनी में शायद कोई बंदरगाह देने जा रहा है, और ये प्रपोजल भी पाकिस्तान का है। और ये इस वजह से है कि जी पाकिस्तान ने तरसीलात यहाँ से करवानी है मिनरल्स की जो है। और दूसरी साइड पे हमारे मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान के अंदर से ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो एक प्रोपोगंडा शुरू कर देती हैं कि नहीं, ये तो आप कोई फौजी अड्डा देने जा रहे हैं। हकीकत क्या है? बहुत शुक्रिया। देखें, ये दिलचस्प मौजू है और चार पांच जो इसके हक़ाइक़ पर मबनी एंगल्स हैं और पहलू हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात ये है कि आई एम श्योर आपने फाइनेंशियल टाइम्स की ये स्टोरी पढ़ी है। फाइनेंशियल टाइम्स बरतानिया का एक सफ़े अव्वल का इंतहाई मुस्तनद और ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। और लेकिन जब आप इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसमें पहली बात, एज अ जर्नलिस्ट आप भी रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि कोई सोर्स को उन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई विद नेम और इंस्टीट्यूशन नहीं किया। अननेम सोर्स का नाम इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि कुछ एडवाइज़र्स हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ़ के जिन्होंने इस तरह की बात की है। तो हमारे जो सामीन और नाजरीन हैं, उनकी नॉलेज के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान आर्मी चीफ़ होता है उसका कोई फॉर्मल एडवाइज़र नहीं होता। मतलब उसका कोई ओहदा पाकिस्तान आर्मी चीफ़ के एडवाइज़र का नहीं होता, सही। बल्कि यूँ समझा जाए कि जो हमारी पूरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है वो प्रैक्टिकली एक एडवाइजरी काउंसिल होती है। जब भी मुल्क को, इलाके को, आलमी सतह पे कोई सलामती का मेजर इशू सामने होता है तो ये सारे कोर कमांडर्स बैठ के उस पर गौर करते हैं और एक इंस्टीट्यूशनल कम्प्रीहेंसिव और इंक्लूसिव एक मौक़िफ़ या सोच या फ़ैसला किया जाता है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल मामला है। ये नहीं है कि कोई अलग से एक बंदा या इंडिविजुअल अपॉइंटेड है एज एडवाइज़र टू आर्मी चीफ। ये पहली बात, ये स्ट्रक्चरली फ्लॉड बात है जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है। ठीक है। तो आपका जो स्टोरी का सोर्स है, जो क्लेम किया गया है, उसके हवाले से भी ये बात वाज़े करना ज़रूरी है कि हकीकत पर मबनी नहीं है। दूसरी बात जो मैं एक्सेस की वजह से या अंडरस्टैंडिंग की वजह से वाज़े करना चाहता हूँ कि ये एक हकीकत है कि इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुक़ात में एक गर्मजोशी आई है, दोनों मुल्कों के दरमियान क़ुर्बत बढ़ रही है और मुख्तलिफ़ शोबों में जो ताउन है उसके मौक़े तलाश किए जा रहे हैं। उसमें तवानाई भी है, तिजारत भी है, क्रिप्टो करेंसी है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, काउंटर टेररिज्म है और भी बहुत सारे मामलात हैं। सही। तो ये एक खुशाइन पहलू है। लेकिन इस स्टोरी का जो नैरेटिव है इस और जो उसकी टाइमिंग है, वो मैं समझता हूँ काफ़ी दिलचस्प है। और उसका जिस अंदाज में उसको नुआंस किया गया है, उससे यूँ लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो बढ़ती हुई क़ुर्बत है उस हवाले से इस ख़ित्ते में और दीगर जो हमारे दोस्त ममालिक ख़ुसूसन
چین، ایران اور دیگر ممالک ہیں ان کے اندر تھوڑی سی تشویش بھی پیدا کی جائے. تو پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اس احتیاط کو ابھی تک کامیابی سے ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں، کیونکہ میں ریکال کرنا چاہتا ہوں کوئک کامنٹ جو بڑا مشہور خطاب آرمی چیف نے پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ کیا تھا. تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان جو ہے نا کسی بھی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں بنے گا. یہ بتانا بڑا واضح ہے، کیونکہ ہماری عادت اور ہمارا تجربہ بھی اسی نوعیت کا رہا ہے کہ ہم ایک الائنس میں بہت قریب ہو گئے تھے امریکہ کے، 60s میں، پھر 80s میں، اور پھر 9/11 کے بعد. اور اس وقت کی جو فوجی قیادت ہے اس کو بہت اچھی طرح اس کا ادراک اور احساس ہے کہ ہم نے اس کلوز الائنس کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. اس وقت ہمارے ملک کی نیشنل سیکورٹی کو سب سے بڑا چیلنج ہے دہشت گردی کا. وہ ڈائریکٹ کانسیکوینس ہے اس ریلیشن شپ کا. تو ہم امریکہ کے قریب تو جا رہے ہیں، لیکن بائیلیٹرل لیول پہ ہم ایک پارٹنرشپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں کامن انٹرسٹ کی بیسس پہ امریکہ کے ساتھ، بالکل اسی طرح جس طرح ہم جیو اکنامک انٹرسٹ کے لیے ہم چین کے قریب ہیں، یا ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے یا ریجنل اسٹیبلٹی کے حوالے سے روس کے ساتھ بھی تعاون کے خواہاں ہیں. تو ہم کسی الائنس کا پارٹ نہیں بن رہے اور نہ بننا چاہتے ہیں. یہ اس سٹوری کے حوالے سے واضح کرنا ہماری عوام کو اور انٹرنیشنل آڈینس کو بہت ضروری ہے. یہ ہماری پالیسی کا ہدف نہیں ہے. تیسری بات کہ جناب ان کو کوئی اڈے دینے کی بات، تو پہلی بات یہ کہ امریکہ کو اڈے کی اس وقت ضرورت کیوں ہے؟ انلیس کہ یہ سٹوری اس طرح سے پیش کی جائے جس سے تاثر یہ ملے کہ اڈے دیے بغیر پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا اور امریکہ کا بھی کام نہیں چلے گا. تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اڈے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو امپرومنٹ آ رہی ہے اس میں ایک بہت اہم جو ممکنہ کامن انٹرسٹ ہے وہ ریئر ارتھ منرلز کا ہے، مائننگ انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کا ہے، انرجی سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کا ہے. اور پاکستان کا جو بلوچستان کا صوبہ ہے وہ بہت سارے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اور یقینی طور پہ امریکی جو ہائی ٹیک کمپنیز ہیں ان کے تجربے اور مہارت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن میں اس میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان نے جو بھی انرجی کی ایکسپلوریشن کی ہے پچھلے تقریباً 35 سال میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. مثلا بہت بڑی گیس فیلڈ ہے قادر پور، جو برٹش پیٹرولیم اور پریمیئر آئل جو کہ برٹش آئل کمپنی ہے اس نے ایکسپلور کی تھی. اچھا، پھر اسی طرح 4-5 آپ کے کنسیشنز، ایک بہت ٹاپ کی آسٹرین کمپنی ہے OMV، اس میں شاہ بندر ہے، ساؤتھ ویسٹ میانو ہے، بلاک 20 ہے، اور اس طرح کے کئی کنسیشنز تھے جو کہ کنسیشن اگریمنٹ ہمارے اس کے ساتھ ہوئے. لیڈنگ دنیا کی فرینچ آئل کمپنی ہے شلمبرجر، اس کی بہت ساری سروسز پاکستان کی آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں پاکستان کے مختلف حصوں میں دی جا رہی ہیں. اس طرح اور بھی دنیا کی بہت بڑی کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں انرجی ایکسپلوریشن مائننگ کے حوالے سے کام 35 سال سے کر رہی ہیں. تو پہلے تو اس پروسیس کو سمجھانا عوام کے لیے آسان الفاظ میں ضروری ہے کہ جو اس طرح کے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو کیسے کامیابی سے اچیو کیا جا سکتا ہے، وائبل بنایا جا سکتا ہے، کنوینئنٹ بنایا جا سکتا ہے، سیف بنایا جا سکتا ہے، افورڈیبل بنایا جا سکتا ہے. اس طرح کے ملٹی نیشنل کمپنیز اس طرح کے معاملات ممکنات کو ایکسپلور کرتی رہتی ہیں. اور امریکی بھی جو کمپنیاں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں، آئی ایم شیور وہ کر رہی ہوں گی. لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان امریکہ کی جو باضابطہ طور پہ فوجی لیول پہ، سیاسی لیول پہ اور سفارتی لیول پہ جو بائیلیٹرل ایکسچینجز چل رہے ہیں اور ریسنٹلی ہوئے ہیں، اس میں یہ ایجنڈے کا یہ پارٹ نہیں تھا، یہ معاملہ نہیں تھا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر کوئی جوائنٹ وینچر یا کنسیشن اگریمنٹ یا ایکسپلوریشن کا اگریمنٹ کچھ کمپنیاں کرنا بھی چاہیں تو وہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتی کہ جی اڈا ہمیں ہمارے ملک کو دے دی جائے، فلانا دے دیا جائے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. اس کی پہلے تو بہت ڈیٹیل میں فیزیبلٹی بنتی ہے. ابھی تو ایکسپلوریشن کی بات ہے. دیکھیں، میں کوئکلی یہ والی بات کامنٹ کروں. ایکسپلوریشن کی بات ہے بھائی، ایکسپلوریشن جب ہو جائے گی اور تب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ ایگزیکٹلی ریئر ارتھ منرل کہاں موجود ہیں. 42% ہے پاکستان کا بلوچستان، وہ ایگزیکٹلی ہیں کہاں پہ؟
اس کی مائننگ ہوگی کہاں پہ, وہ کیسے ہوگی, اس کا روٹ کیا ہوگا, ٹیکنالوجی کیا یوز ہوگی, وہاں کے انوائرمنٹ پہ, ایکو سسٹم پہ, لوکل کمیونٹی پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. یہ بہت ڈیٹیل ایکسٹینسو اسٹڈی کرنے کے بعد ایک اگریمنٹ اس کمپنی کے ساتھ, اس ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ, پاکستان کی منسٹری آف پیٹرولیم کا جو ایک ذیلی ادارہ ہے, ڈی جی پی سی کہتے ہیں اس کو, اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور وہ پاکستان کی حکومت کا اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے. اس میں کوئی دو ملکی معاہدہ نہیں ہو رہا ہوتا, اور کوئی سیکیورٹی کا اس میں کوئی اینگل بھی نہیں ہے. یہ بتانا بہت ضروری ہے. اس لیے اس ریئر ارتھ منرل کے لیے پاکستان کو اگر یہ معاہدہ ہو بھی کسی ملٹی نیشنل کمپنی, وہ امریکن ہو, فرینچ ہو, سعودی ہو, چائنیز ہو, رشین ہو, اس کے لیے آپ کو کسی ملک کو کوئی بحری اڈہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری بات, اگر پاکستان انشاءاللہ اپنے قدرتی وسائل سے جب فائدہ اٹھائے گا, اس کو ایکسپورٹ کرے گا, ہماری خوشحالی میں اور لوگوں کی امپلائمنٹ پراسپیکٹس میں اضافہ ہوگا, تو بھائی ہم اس نیچرل ریسورس کو گوادر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں, یا وہ پاکستان کا اثاثہ ہے, پاکستان کے منرلز ہیں, ہم اس کو پورٹ قاسم سے کرتے ہیں یا کراچی سے کرتے ہیں, یہ پاکستان کا فیصلہ ہے. اس کو اگر ہم امریکہ بیچ رہے ہیں یا چین بیچ رہے ہیں یا افریقہ بیچ رہے ہیں یا جاپان بیچ رہے ہیں, اس کے لیے ہم کون سا راستہ استعمال کرتے ہیں, یہ ہمارا ڈیسیجن ہے. صحیح ہے. یہ کوئی تیسرا ملک تو نہیں آ کے ڈیسائیڈ کر سکتا کہ ہمیں آپ وہ والا پورٹ دیں گے تو پھر ہم یہ یہاں سے اس منرل کو ایکسٹریکٹ کریں گے اور ایکسپورٹ کریں گے. تو یہ حقیقت سے کافی انفارچونیٹلی دور بات ہے. تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سٹوری جو ہے نہ صرف غیر حقیقت پسندانہ ہے بلکہ غیر ذمہ دارانہ بھی ہے. سورسز بھی اس میں نہیں بتائے گئے, اور جو سورس کلیم کیے گئے ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, کیونکہ آرمی چیف کا کوئی, میں نے پہلے کہا, ایڈوائزر کوئی اپوائنٹمنٹ, کوئی پوسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. اور اس انداز میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کمرشل معاہدوں کی بات چیت چلتی رہتی ہے, وہ کسی ایجنڈے کا پارٹ نہ تھی اور نہ ہے. اور جس لیول کی یہ خبر بتائی جا رہی ہے کہ اگر واقعی کو پورٹ دینے کی بات ہوتی تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ یہ ہائیسٹ لیول سے بات نہ کی جا رہی ہوتی اور سمپلی کوئی ایڈوائزری نام سے کوئی پیغامات بھجوائے جا رہے ہوتے. اس لیے بات حقیقت سے ذرا دور ہی لگ رہی ہے. دوسری ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا. نہیں, اور دوسری بات یہ کہ جو ایگزسٹنگ پورٹس ہیں, اگر ہم نے کوئی ریئر ارتھ منرل کہیں ایکسپورٹ کرنے بھی ہیں دنیا میں کسی بھی ملک کو, تو وہ ہم گوادر سے کریں یا پسنی سے کریں یا جیوانی سے کریں یا پورٹ قاسم سے کریں یا کراچی سے کریں, یہ ہمارا فیصلہ ہے. مطلب کوئی ملک یہ تو نہیں, مثلا آپ کو فار ایگزامپل ہم کپاس بیچتے ہیں, ہم چاول بیچتے ہیں, تو کوئی ملک یہ کہتا ہے کہ نہیں, میں کپاس اور چاول آپ سے اس وقت لوں گا جب یہ گوادر پورٹ سے آئے گی, یا میں اس شرط پہ لوں گا کہ یہ پورٹ قاسم سے. بھئی یہ مذاقہ خیز گفتگو ہے. سوری. اچھا, اب یہ گوادر سے 70 کلومیٹر دور ہے یہ علاقہ پشنی, اور ادھر سے 100 کلومیٹر دور ہے ایران سے. اسٹریٹجک لوکیشن اس کی اس طرح کی ہے. تو یہ خبر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پاکستان کا جو فورن انٹرسٹ ہے اسے ہٹ کرنے کے لیے تو نہیں کی گئی؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی ممکنہ اس کا موٹیو ہو نہیں سکتا, کیونکہ جو میں نے آپ کے سامنے 4-5 وجوہات اور دلائل رکھے ہیں, اس کی پیش نظر کوئی لاجک ہی نہیں ہے اس طرح کا بیس دینے کے لیے ریئر ارتھ منرلز اور کمرشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے. اور کلیئرلی نظر آتا ہے کہ اس طرح کی خبر کا اس وقت آنا امریکہ کے ساتھ پاکستان کے خوشگوار تعلقات اور ساتھ ہی ساتھ ہائی لیول کی جو ابھی وزٹس ہیں آرمی چیف کا, وزیر اعظم کا, اس کی فوری بعد اس طرح کی سٹوری کا آنا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ اس کا ایک ایجنڈا اور مقصد ہے کہ امریکہ پاکستان کے امپروونگ تعلقات کے نتیجے میں ایران کو اور چین کو تشویش میں مبتلا کیا جائے. تو میں یہ بالکل یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی کوئی ایسی نوعیت نہیں ہے جو کسی تیسرے ملک کے خلاف ہو. اور یقین کیجئے چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ ہم پاکستان چین کے جو تعلقات ہیں ہم کسی تیسرے ملک کے خلاف ہوں. ہم کامن بائلیٹرل انٹرسٹ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور ہم علاقے میں خوشحالی, استحکام اور ترقی کے سفر میں ہر ملک کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم کسی ایک ملک کے ساتھ مل کے کسی تیسرے یا چوتھے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ جو یوں لگتا ہے کہ یہ تشویش ہے وہ حقیقت پر مبنی بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ چین پاکستان میں سب سے بڑا فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہے,
سی پیک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ کا منصوبہ تھا، 62 ارب ڈالر کا۔ ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے امپروو ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا امریکہ اور ایران کے درمیان بھی جو تعلقات ہیں اس میں پاکستان نے 2 اعتبار سے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ پاکستان ایون ایران عراق وار کے دوران، پھر جو اسلامک ریولوشن ہے 79 کے بعد، اس میں پاکستان وہ شاید واحد ملک ہے جو کہ بیک وقت امریکہ اور ایران کے اعتماد کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو امریکی ایران وزٹ کرنا چاہتے تھے یا ایرانی امریکہ جانا چاہتے تھے، وہ پاکستان ایمبیسی جو واشنگٹن میں، وہاں سے ویزا لیتے تھے۔ اتنا لیول آف ٹرسٹ ایران اور امریکہ دونوں کا ہمارے درمیان ہے، اور اس کا اعتراف جو ہے حالیہ بھی جو کشیدگی امریکہ اور ایران کے درمیان ہوئی ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ براہ راست امریکی حملے کے بعد، تو صدر ٹرمپ نے جب ملاقات بھی کی فیلڈ مارشل صاحب سے، تو اس کے بعد انہوں نے بیان میں اعتراف بھی کیا کہ پاکستانی جو ہیں وہ ایران کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس تنازع اور کشیدگی میں ایران کی جو مجلس ہے اس نے بھی ہمیں اپریشیٹ کیا، اور صدر ٹرمپ نے بھی اپریشیٹ کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک ایسا ذمہ دار اور ڈی ایسکلیشن کا اور استحکام کو پروموٹ کرنے کے لیے محتاط رول پلے کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، جس کا بیک وقت ایران اور امریکہ معترف ہیں، بجائے یہ کہ تو اس طرح کی تشویش میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ جناب ہم ایک جانب جھک کے کہیں دوسرے کے خلاف استعمال ہو جائیں گے، ایسا ہم بالکل نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، تو یہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس خبر کے بعد یا اس طرح کی سچویشن جو کریٹ کی جاتی ہے کہ چائنا اور ایران کو کوئی، آپ کو لگتا ہے کہ تشویش ہوگی؟ نہیں، میرا خیال ہے اس سٹوری کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ تشویش پیدا کی جائے بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس محتاط انداز میں تعلقات کو بہتر بنا رہے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو امپروونگ تعلقات ہیں، چاہے امریکہ کے ساتھ ہوں، چاہے سعودی عرب کے ساتھ ہوں، چاہے روس کے ساتھ ہوں، وہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے، وہ مشترکہ مفادات پر مبنی ہے۔ ایون جو سعودی عرب اور پاکستان کا بھی جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں نے سوالات اٹھائے، لیکن دیکھیں میں نے اس کا مختصر جواب یہی دیا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ تشویشناک جو بیان اس پہ آیا ہے وہ بھارت کی طرف سے آیا، جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے اور لاجیکل ہے، تو اس کا مختصر جواب میں نے یہی دیا ہے کہ جناب اگر چونکہ یہ دفاعی معاہدہ ہے، تو اگر کسی ملک کی خواہش، ارادہ، نیت اور پلان پاکستانی سعودی عرب پہ حملے کی نہیں ہے تو اس کو اس معاہدے سے کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ علی بھائی الٹا کر کے اب میں اسی کا پوچھ رہا تھا کہ پاکستان اور چائنا کا مطلب، یہ چائنا اور ایران کو اس پہ تشویش ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر سفارتی ذرائع سے، اعلیٰ حکام سے اس طرح کی وہ کوئی سوال اٹھائیں گے بھی تو ان کو بالکل اسی طرح سیٹسفائی کیا جائے گا، حقائق پر مبنی، کہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ ان کی تشویش کا باعث بن سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں آپ کو پتا کہ تو پروپوگیٹ یہاں تک ہونے لگ گیا پاکستان کے اندر، جیسے کوئی فوجی اڈا دیا جا رہا ہے، ایک بندرگاہ جو خبر میں بھی، حالانکہ ہم اس خبر کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو بتایا گیا تھا وہ بھی ایک تجارتی بندرگاہ کا بتایا گیا تھا، اور پاکستان میں پروپوگنڈا ہو گیا پورا کہ جی ایک فوجی اڈا دیا جا رہا ہے، جو بہرحال سیکیورٹی ذرائع سے میں خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کی بات میں تھوڑا سا کوئی کامنٹ جو اس سے ریلیونٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے، اب میں چونکہ این ڈی یو واشنگٹن میں بھی پڑھاتا رہا ہوں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے امریکی اس طرح کی پبلیکیشنز آتی ہیں جس میں گوادر کی بندرگاہ کو چینی بحری اڈا دکھایا جاتا ہے، تو مجھے موقع ملا امریکہ میں کئی ایسے بڑے فورمز پہ اس کی تصحیح کرنے کا کہ بھائی ہمارا جو سی پیک ہے یہ بھی کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے، اور جو بندرگاہ ہے گوادر کی، اس کا مقصد بھی صرف تجارت اور کنیکٹیوٹی کو فروغ دینا ہے، یہ کوئی بحری اڈا ہم نے چین کو نہیں دے دیا ہے، اور کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ چین کو بحری اڈا دے کے ہم امریکہ کے لیے ایک تھریٹ پوز کریں پاکستان کی ٹریٹری سے، تو یہ بات میں نے اپنے جو امریکی دوست ہیں ان پہ بھی واضح کی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے پھر ایک چیز آپ سے ذرا اور جاننی ہے، بڑی خاص، آپ لیکچرز بھی دیتے رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، کچھ آپ کا نالج ہے، اور باقی آپ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی پاکستان میں بھی آپ پڑھاتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کی نظروں سے ایسی گزرتی ہیں جو عام آدمی کو شاید اس طرح سے نہیں پتہ ہوتی ہیں۔ کشمیر میں پچھلے دنوں احتجاج ہوئے، اور اس احتجاج میں ایسا لگا کہ کافی لوگ باہر نکلے، اور اس کے اندر کچھ وائلنس بھی ہوا، لیکن عام آدمی کی نظر سے دیکھنے سے وہ کچھ چیزیں کچھ نارمل نہیں لگ رہی تھیں، کہ یہ احتجاج بالکل ہے، ان کا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تھا 38 پوائنٹس کا، جو بعد میں گورنمنٹ نے مانا بھی، وہ احتجاج بھی ختم ہو گئے، اور پورٹرے کیا گیا جی کہ ہمیں ہمارا حق حاصل ہو گیا۔ آپ اس پوری سٹوری کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ کیا تھا؟
دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ 3 پہلو ہیں اس پوری سچویشن کے جو آسان الفاظ میں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کشمیریوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ایک حصہ ہے ایک زمین کا، جہاں پہ وہ مطمئن ہیں، سیکیور ہیں، ان کی جان مال عزت محفوظ ہے، اور ان کو وہ تمام سہولیات حاصل ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ بالآخر فیوچر میں شمولیت کے بعد پورے کشمیر کے ہر کشمیری کی خواہش اور خواب ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ پاکستان میں رہ کے ہر وہ اپرچونٹی، فیسلٹی استعمال کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں جس کا مقبوضہ کشمیر کے لوگ صرف خواب دیکھ سکتے ہیں۔ تو اور بہت سے جو کشمیری ہیں وہ اس حقیقت کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ البتہ دیکھیں، دنیا کے ہر ایک وائبرنٹ جمہوریت کی طرح، اور کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں ان کا جو مزاج ہے، میں ایک سوشل سائنس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، وہ سیاسی طور پہ بڑے وائبرنٹ، بڑے متحرک ہیں، اور ان میں شاید باقی پاکستان کے مقابلے میں جو سیاسی شعور ہے وہ کافی میچور ہے۔ آپ کسی بھی کشمیری بچے سے بات کریں، جوان سے بات کریں، اس کی معاشی اور تعلیمی استعداد جتنی مرضی ہو، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کا سیاسی شعور کافی میچور ہوتا ہے۔ تو وہاں کے جو حقوق ہیں، وہاں کی گورننس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، وہاں کے تعلیمی مواقع کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، وہاں کے نظام حکومت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ جو ہے ہر وقت اور ہر جگہ پہ ہمارے کشمیری بہن بھائی کرتے رہتے ہیں، جو کہ ان کی ذمہ داری بھی ہے اور ان کا حق بھی ہے، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے گورننس کے نظام کو بہتر بنائیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی گروہ یا انڈیویجول کی توقعات جو ہیں وہ فوری طور پر، مکمل طور پر پوری نہیں ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں قانون اور آئین کے عین مطابق ان کا حق ہے کہ وہ اس کے حوالے سے اپنی رائے دیں، اور جو پالیسی کا پرامن قانونی ذریعہ اور نظام ہے اس کے ذریعے سے اپنے حقوق یا اپنی توقعات جو ہیں اس کے پورا ہونے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ ان کا حق ہے سیاسی، سماجی۔ لیکن اگر اس طرح کے بیانیے کو استعمال کر کے آپ آزاد کشمیر کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں، آپ جو ہے پولیس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر مسلح حملے کریں، اور پھر آپ ریاست اور حکومت کے سامنے اس طرح کی مسلح جد و جہد کے نتیجے میں ڈیمانڈ امپوز کرنے کی کوشش کریں کہ جناب جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں ان کو اپنی نمائندگی کے حق سے محروم کر دیا جائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں ہر ذی شعور اور جو پاکستان کا مخلص شہری ہے، اور ایون جو کشمیری بھی جو مسئلہ کشمیر کا دیرپا اور پرامن چاہتا ہے، وہ اس کی حقیقت تک فوری پہنچ جائے گا کہ کشمیریوں کے معیار زندگی کو آزاد کشمیر میں بہتر بنانا اور اس کی پرامن ذمہ دارانہ کوشش جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، اور ان حقوق کے نعروں کی گونج میں ریاست اور حکومت اور فوج کے انخلا کی آزاد کشمیر سے ڈیمانڈ کرنا، اور مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے معصوم بہن بھائی ہیں جو ہمارے لیے اتنے ہی محترم اور عزیز ہیں جتنے آزاد کشمیر کے، ان کو رائے دہی سے اور نمائندگی سے محروم کرنے کی ڈیمانڈ کرنا یقینی طور پہ ثابت کرتا ہے کہ آپ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگوں اور بہن بھائیوں میں تفریق ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے پاکستان کے اوپر اعتماد میں کمی لانا چاہتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے جو ان کی توقعات، خواب اور امیدیں ہیں ان کو کمزور اور کم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو پاکستان سے نا امید کرنا چاہتے ہیں،
اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی حکومت اور ریاست اور فوج کا جو عمل دخل آزاد کشمیر جیسے جیو اسٹریٹجک اور حساس خطے پہ ہے اس کی عملداری بھی کم کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسے ٹائم پہ جب کہ بھارتی وزیر دفاع آرمی چیف روزانہ بہت بڑے دعوے اعلانات کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو اس خطے کا جغرافیہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ایسے ٹائم پہ اس طرح کی تحریک کا اٹھایا جانا، اس طرح کے آوازوں کا بلند ہونا اور اس طرح کے بیانیے کو پروموٹ کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی قومی سلامتی، مسئلہ کشمیر کے پرامن حل اور ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی امنگوں سے مماثلت رکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے اس سے پلے اپ بھی کس طرح سے کیا۔ دیکھیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے ان کے ایجنڈے کو ایکسپوز تو میں سمجھتا ہوں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز جو بھارت کی اس نے کرتی ہے، میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جناب سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں بالکل یہی ڈیمانڈز تو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز آف بھارت کی ہیں، تو کیا چیز ہے جو آپ کی ان کے ساتھ کامن ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، تو معصوم کشمیری کو یہاں استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ کشمیر کے ٹاپک کے بعد میں نے آنا تھا ویسے تو فلسطین کے ٹاپک کے حوالے سے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی اس ویلاگ میں ہم نے کافی لمبی ڈسکشن کر لی ہے، تو اب نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو 20 پوائنٹ ایجنڈا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اسے کنٹروورشل کیوں کیا گیا، کیا پاکستان کی بھی کوئی غلطی اس میں شامل تھی، اور اس کے اندر بہت سے کوئی ایسے چھپے ہوئے حقائق ہیں جو سید محمد علی صاحب جانتے ہیں، وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ یہ سب ہوا کیا تھا، اور اس کے علاوہ کیا فلسطین کو واقعی آزادی ملنے جا رہی ہے، یہ تو ہم نے ڈسکس کرنا ہی ہے اس ٹاپک میں، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ہونے والا ہے وہ ہے پاک اور انڈیا کے حوالے سے۔ پاکستان نے کیا فیصلہ کیا کہ اگر انڈیا نے کوئی حرکت کی تو پاکستان کیا جواب دے گا، کہاں کہاں جا کے مارے گا، اور کون سے بڑے مووز پاکستان کر سکتا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ آپ کو یہ بھی ہم بتائیں گے کہ انڈیا کیا واقعی کوئی حرکت کرنے جا رہا ہے۔ تو بڑی ڈیٹیل سے سٹوری ہے، یہ جانیے گا ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔